जी, तो अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज हम जो है 3 लतीफ़ों के ऊपर जो है बात करेंगे। पहला लतीफ़ा जो है मुल्ला नसीरुद्दीन का है, दूसरा लतीफ़ा जो है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल के बारे में है और तीसरा लतीफ़ा जो है इंडिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। पहले हम मुल्ला नसीरुद्दीन की बात करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम से हम सब लोग वाक़िफ़ हैं। एक दफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन जो हैं वो बाज़ार से गुज़र रहे थे कि अचानक जो है किसी ने उनकी गर्दन के ऊपर जो है ज़ोर का थप्पड़ मारा। अब मुल्ला नसीरुद्दीन जो है बड़े गुस्से से जो है पीछे मुड़कर देखा और जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था वो घबरा गया और कहने लगा कि बहुत माज़रत, मैंने समझा मेरा कोई दोस्त जा रहा है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, अब हम अदालत में जाएंगे और ये फ़ैसला अदालत करेगी कि तुमने गलतफ़हमी में थप्पड़ मारा है या क्यों मारा है, वजह क्या है। तो ये फ़ैसला जो है ये जज साहब करेंगे। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है उस शख्स के साथ अदालत में गए, जाके जज साहब के हुज़ूर हाज़िर हुए और दोनों ने जो है बारी बारी अपना नुक्ता नज़र जो था वो जज साहब के सामने पेश किया। जज साहब ने जब उनकी पूरी बात सुन ली तो जब जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था उसकी तरफ देखा तो जज साहब को महसूस हुआ कि ये घबराया हुआ शख्स है, परेशान है। तो जज साहब को मालूम हो गया कि यकीनन इसने गलती की है। जज साहब ने कहा कि जब उसने फ़ैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि अब या तो तुम मुल्ला नसीरुद्दीन से एक थप्पड़ खा लो या फिर उसका जुर्माना दे दो। अब ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक का इंतखाब जो है आपको करना होगा। उस शख्स ने कहा कि मैं थप्पड़ तो नहीं खा सकता, अलबत्ता मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास जो है इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि मैं जुर्माना अदा कर सकूँ। तो अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दें तो मैं घर जाके जो है अपनी बीवी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ और वो बतौर जुर्माना जो है वो अदा कर देता हूँ। तो शख्स ने कहा कि घर में शायद पैसे ना हों, लेकिन मेरी बीवी के पास ज़ेवर है, तो वो मैं ज़ेवर ला के जो है वो आपको दे सकता हूँ। जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं और आप जो हैं वो फ़ौरी तौर पे जो है वापस आएँ और जुर्माना जो है वो अदा करें। वो शख्स जो है वो चला गया और मुल्ला नसीरुद्दीन जो हैं वो ये फ़ैसला सुनने के बाद और उस शख्स के जाने के बाद उसका इंतज़ार करने लगे। अब वक्त गुज़र रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन की जो परेशानी थी उसमें इजाफ़ा हो रहा था। तो इंतज़ार करते करते जो है मुल्ला नसीरुद्दीन के सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो गया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन उठे, उन्होंने जज साहब को ज़ोर का थप्पड़ मारा और कहा, मैं जा रहा हूँ, जब वो शख्स जुर्माने के पैसे लेकर आए तो वो तुम खुद रख लेना। तो ये था मुल्ला नसीरुद्दीन का खूबसूरत सा लतीफ़ा। आपको एक और लतीफ़ा सुनाते हैं और वो लतीफ़ा जो है वो है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल का। चर्चिल बरतानिया के बड़े मशहूर, बड़े नामवर वज़ीर-ए-आज़म रखे हैं और ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की। चर्चिल एक बार बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स से ख़िताब कर रहे थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म। तो जोश ख़ताबत में चर्चिल ने कह दिया कि इस ईवान के आधे अरकान गधे हैं। अब उनका ये कहना था कि पूरा ईवान जो है उन्होंने चर्चिल के ख़िलाफ़ नारे लगाने शुरू कर दिए और चर्चिल की पूरी जो प्रोसीडिंग्स थी, जो कार्रवाई हो रही थी, वो उससे बुरी तरह मुतासर हुई। अब चर्चिल तकरीर करना चाहते थे, अपनी बात को मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन ईवान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ईवान समझता था कि चर्चिल जो हैं, जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो ईवान के लिए अदा किए हैं। अब ईवान का एक ही नारा था कि चर्चिल अपने कहे हुए अल्फाज वापस लें। चर्चिल ने कोशिश की कि बात को जो है वो तूल ना दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ईवान बज़िद था कि जब तक चर्चिल अपने कहे हुए नाज़ेबा अल्फाज वापस नहीं लेंगे उस वक्त तक हम चर्चिल को
بات مکمل نہیں کرنے دیں گے۔ تو چرچل نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا، میں نے اپنے الفاظ واپس لیے کہ ایوان کے آدھے اراکین گدھے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تیسرا لطیفہ جو ہے وہ ہے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو کہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے اس لطیفے کے دوسرے کریکٹر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو جو ہیں وہ کسی تفریح کے اندر، کسی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، گپیں لگا رہے تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ تو اسی بے تکلفی کے ماحول میں جو ہے جواہر لال نہرو نے کہا مولانا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور ایکسرسائز کرتے ہوئے جب میں سر کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو میرا سارا جو خون ہے، بلڈ جو ہے وہ میرے سر میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن جب میں پاؤں کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی سائنٹیفک کیا وجہ ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کی حصے ظرافت پھڑکی اور انہوں نے کہا کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے خون وہاں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ تو سبسکرائبرز، یہ 3 لطیفے تھے، اور لطیفہ سننا جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اور اس سے لطف اندوز ہونا یہ صحت مند شخص کی علامت ہے۔ اجازت دیجیے گا، کل کسی اور خوشگوار موڈ کے ساتھ، کسی اور لطیفے کے ساتھ، کسی اور خوبصورت شعر کے ساتھ، کسی اور موضوع کے اوپر جو ہے گپ شپ لگانے کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ جی تو السلام علیکم سبسکرائبرز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم جو ہے 3 لطیفوں کے اوپر جو ہے بات کریں گے۔ پہلا لطیفہ جو ہے ملا نصیر الدین کا ہے، دوسرا لطیفہ جو ہے برطانوی وزیر اعظم چرچل کے بارے میں ہے، اور تیسرا لطیفہ جو ہے انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم ملا نصیر الدین کی بات کرتے ہیں۔ ملا نصیر الدین کے نام سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ ایک دفعہ ملا نصیر الدین جو ہیں وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک جو ہے کسی نے ان کی گردن کے اوپر جو ہے زور کا تھپڑ مارا۔ اب ملا نصیر الدین جو ہے بڑے غصے سے جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جس شخص نے تھپڑ مارا تھا وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ بہت معذرت، میں نے سمجھا میرا کوئی دوست جا رہا ہے۔ تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اب ہم عدالت میں جائیں گے، اور یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ تم نے غلط فہمی میں تھپڑ مارا ہے یا کیوں مارا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ جج صاحب کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ملا نصیر الدین جو ہیں اس شخص کے ساتھ عدالت میں گئے، جا کے جج صاحب کے حضور حاضر ہوئے، اور دونوں نے جو ہے باری باری اپنا نقطہ نظر جو تھا وہ جج صاحب کے سامنے پیش کیا۔ جج صاحب نے جب ان کی پوری بات سن لی تو جب جس شخص نے تھپڑ مارا تھا اس کی طرف دیکھا تو جج صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ گھبرایا ہوا شخص ہے، پریشان ہے۔ تو جج صاحب کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً اس نے غلطی کی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ جب اس نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اب یا تو تم ملا نصیر الدین سے ایک تھپڑ کھا لو یا پھر اس کا جرمانہ دے دو۔ اب یہ 2 آپشن ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب جو ہے آپ کو کرنا ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تھپڑ تو نہیں کھا سکتا، البتہ میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس جو ہے اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جرمانہ ادا کر سکوں۔ تو اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں تو میں گھر جا کے جو ہے اپنی بیوی سے کچھ پیسے لے کر آتا ہوں اور وہ بطور جرمانہ جو ہے وہ ادا کر دیتا ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ گھر میں شاید پیسے نہ ہوں، لیکن میری بیوی کے پاس زیور ہے، تو وہ میں زیور لا کے جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے واپس آئیں اور جرمانہ جو ہے وہ ادا کریں۔ وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا اور ملا نصیر الدین جو ہیں وہ یہ فیصلہ سننے کے بعد اور اس شخص کے جانے کے بعد اس کا انتظار کرنے لگے۔ اب وقت گزر رہا تھا، ملا نصیر الدین کی جو پریشانی تھی اس میں اضافہ ہو رہا تھا، تو انتظار کرتے کرتے جو ہے ملا نصیر الدین کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا۔ اب ملا نصیر الدین اٹھے، انہوں نے جج صاحب کو زور کا تھپڑ مارا اور کہا میں جا رہا ہوں، جب وہ شخص جرمانے کے پیسے لے کر آئے تو وہ تم خود رکھ لینا۔ تو یہ تھا ملا نصیر الدین کا خوبصورت سا لطیفہ۔ آپ کو ایک اور لطیفہ سناتے ہیں، اور وہ لطیفہ جو ہے وہ ہے برطانوی وزیر اعظم چرچل کا۔ چرچل برطانیہ کے بڑے مشہور بڑے نامور وزیر اعظم رکھے ہیں، اور خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ چرچل ایک بار برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنز سے خطاب کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، تو جوش خطابت میں جو ہے جوش خطابت میں چرچل نے کہہ دیا کہ اس ایوان کے آدھے اراکین گدھے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا ایوان جو ہے انہوں نے چرچل کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، اور چرچل کی پوری جو پروسیڈنگز تھی، جو کارروائی ہو رہی تھی، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی۔ اب چرچل تقریر کرنا چاہتے تھے، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایوان ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ایوان سمجھتا تھا کہ چرچل جو ہیں، جو برطانوی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے انتہائی نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ایوان کے لیے ادا کیے ہیں۔ اب ایوان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ چرچل اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیں۔ چرچل نے کوشش کی کہ بات کو جو ہے وہ طول نہ دیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، لیکن ایوان بضد تھا کہ جب تک چرچل اپنے کہے ہوئے نازیبا الفاظ واپس نہیں لیں گے اس وقت تک ہم چرچل کو بات مکمل نہیں کرنے دیں گے۔ تو چرچل نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا، میں نے اپنے الفاظ واپس لیے کہ ایوان کے آدھے اراکین گدھے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تیسرا لطیفہ جو ہے وہ ہے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو کہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے اس لطیفے کے دوسرے کریکٹر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو جو ہیں وہ کسی تفریح کے اندر، کسی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، گپیں لگا رہے تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ تو اسی بے تکلفی کے ماحول میں جو ہے جواہر لال نہرو نے کہا مولانا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور ایکسرسائز کرتے ہوئے جب میں سر کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو میرا سارا جو خون ہے، بلڈ جو ہے وہ میرے سر میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن جب میں پاؤں کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا، اس کی سائنٹیفک کیا وجہ ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کی حصے ظرافت پھڑکی اور انہوں نے کہا کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے خون وہاں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ تو سبسکرائبرز، یہ 3 لطیفے تھے، اور لطیفہ سننا جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اور اس سے لطف اندوز ہونا یہ صحت مند شخص کی علامت ہے۔ اجازت دیجیے گا، کل کسی اور خوشگوار موڈ کے ساتھ، کسی اور لطیفے کے ساتھ، کسی اور خوبصورت شعر کے ساتھ، کسی اور موضوع کے اوپر جو ہے گپ شپ لگانے کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ جی تو السلام علیکم سبسکرائبرز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم جو ہے 3 لطیفوں کے اوپر جو ہے بات کریں گے۔ پہلا لطیفہ جو ہے ملا نصیر الدین کا ہے، دوسرا لطیفہ جو ہے برطانوی وزیر اعظم چرچل کے بارے میں ہے، اور تیسرا لطیفہ جو ہے
انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم ملا نصیر الدین کی بات کرتے ہیں۔ ملا نصیر الدین کے نام سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ ایک دفعہ ملا نصیر الدین جو ہیں وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک جو ہے کسی نے ان کی گردن کے اوپر جو ہے زور کا تھپڑ مارا۔ اب ملا نصیر الدین جو ہے بڑے غصے سے جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جس شخص نے تھپڑ مارا تھا وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ بہت معذرت، میں نے سمجھا میرا کوئی دوست جا رہا ہے۔ تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اب ہم عدالت میں جائیں گے اور یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ تم نے غلط فہمی میں تھپڑ مارا ہے یا کیوں مارا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ جج صاحب کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ملا نصیر الدین جو ہے اس شخص کے ساتھ عدالت میں گئے، جا کے جج صاحب کے حضور حاضر ہوئے، اور دونوں نے جو ہے باری باری اپنا نقطہ نظر جو تھا وہ جج صاحب کے سامنے پیش کیا۔ جج صاحب نے جب ان کی پوری بات سن لی تو جب جس شخص نے تھپڑ مارا تھا اس کی طرف دیکھا تو جج صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ گھبرایا ہوا شخص ہے، پریشان ہے۔ تو جج صاحب کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً اس نے غلطی کی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ جب اس نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اب یا تو تم ملا نصیر الدین سے ایک تھپڑ کھا لو یا پھر اس کا جرمانہ دے دو۔ اب یہ دو آپشن ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب جو ہے آپ کو کرنا ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تھپڑ تو نہیں کھا سکتا، البتہ میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس جو ہے اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جرمانہ ادا کر سکوں، تو اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں تو میں گھر جا کے جو ہے اپنی بیوی سے کچھ پیسے لے کر آتا ہوں اور وہ بطور جرمانہ جو ہے وہ ادا کر دیتا ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ گھر میں شاید پیسے نہ ہوں، لیکن میری بیوی کے پاس زیور ہے، تو وہ میں زیور لا کے جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے واپس آئیں اور جرمانہ جو ہے وہ ادا کریں۔ وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا، اور ملا نصیر الدین جو ہیں وہ یہ فیصلہ سننے کے بعد اور اس شخص کے جانے کے بعد اس کا انتظار کرنے لگے۔ اب وقت گزر رہا تھا، ملا نصیر الدین کی جو پریشانی تھی اس میں اضافہ ہو رہا تھا، تو انتظار کرتے کرتے جو ہے ملا نصیر الدین کے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا۔ اب ملا نصیر الدین اٹھے، انہوں نے جج صاحب کو زور کا تھپڑ مارا اور کہا میں جا رہا ہوں، جب وہ شخص جرمانے کے پیسے لے کر آئے تو وہ تم خود رکھ لینا۔ تو یہ تھا ملا نصیر الدین کا خوبصورت سا لطیفہ۔ آپ کو ایک اور لطیفہ سناتے ہیں، اور وہ لطیفہ جو ہے وہ ہے برطانوی وزیر اعظم چرچل کا۔ چرچل برطانیہ کے بڑے مشہور، بڑے نامور وزیر اعظم رکھے ہیں، اور خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ چرچل ایک بار برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنز سے خطاب کر رہے تھے بطور وزیر اعظم۔ تو جوش خطابت میں چرچل نے کہہ دیا کہ اس ایوان کے آدھے اراکین گدھے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا ایوان جو ہے انہوں نے چرچل کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، اور چرچل کی پوری جو پروسیڈنگز تھی، جو کارروائی ہو رہی تھی، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی۔ اب چرچل تقریر کرنا چاہتے تھے، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایوان ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ایوان سمجھتا تھا کہ چرچل جو ہیں، جو برطانوی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے انتہائی نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ایوان کے لیے ادا کیے ہیں۔ اب ایوان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ چرچل اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیں۔ چرچل نے کوشش کی کہ بات کو جو ہے وہ طول نہ دیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، لیکن ایوان بضد تھا کہ جب تک چرچل اپنے کہے ہوئے نازیبا الفاظ واپس نہیں لیں گے اس وقت تک ہم چرچل کو بات مکمل نہیں کرنے دیں گے۔ تو چرچل نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا، میں نے اپنے الفاظ واپس لیے کہ ایوان کے آدھے اراکین گدھے نہیں ہیں۔
اسی طرح جو ہے ایک اور لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تیسرا لطیفہ جو ہے وہ ہے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو کہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے اس لطیفے کے دوسرے کریکٹر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو جو ہیں وہ کسی تفریح کے اندر، کسی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، گپیں لگا رہے تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ تو اسی بے تکلفی کے ماحول میں جو ہے جواہر لال نہرو نے کہا، مولانا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور ایکسرسائز کرتے ہوئے جب میں سر کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو میرا سارا جو خون ہے، بلڈ جو ہے وہ میرے سر میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن جب میں پاؤں کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی سائنٹیفک کیا وجہ ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کی حصے ظرافت پھڑکی اور انہوں نے کہا کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے خون وہاں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ تو سبسکرائبرز، یہ 3 لطیفے تھے، اور لطیفہ سننا جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اور اس سے لطف اندوز ہونا یہ صحت مند شخص کی علامت ہے۔ اجازت دیجیے گا، کل کسی اور خوشگوار موڈ کے ساتھ، کسی اور لطیفے کے ساتھ، کسی اور خوبصورت شعر کے ساتھ، کسی اور موضوع کے اوپر جو ہے گپ شپ لگانے کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔